अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जनाब, आज जो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नवाज़ शरीफ के ग्रैंडसन हैं जी, उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो में क्या है वो आज आपको दिखाना भी है, सुनाना भी है। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि जनाब इमरान खान की एक बहन है, वो मंजर आम पर आई हैं, फट पड़ी हैं और वो पीटीआई के ऊपर, खास तौर पे जुल्फी बुखारी के ऊपर उन्होंने बहुत ही लान-तान किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आज मैं आपको सुनाऊँगी उनकी ज़ुबानी। इसके अलावा आज बड़ी अहम खबर आपको बतानी है कि हमारे जो नए बनने वाले चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे उन 6 जजेस की मुलाकात हुई है जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बुरे इल्ज़ामात लगाकर खत लिखा था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि वो मुदाखलत करते हैं, और अंदर की क्या कहानी है वो भी आज आपको मैंने बतानी है। इसके अलावा आज आपको मैंने 5 खुशखबरियाँ सुनानी है जिनको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके अलावा स्पीकर पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मादनियात जो है उनको मुअत्तल किया गया है। अंदर की क्या खबर है वो भी आज आपको बतानी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि गैर पेशा वराना रवैया, स्पीकर पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मादनियात को मुअत्तल करने के अहकाम जारी हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखती हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली हैं जी मलिक अहमद खान, उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर गैर पेशा वराना रवैया रखते हुए सेक्रेटरी मादनियात को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। आपको बताऊं कि पंजाब असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी समेत दीगर अरकान ने सेक्रेटरी मादनियात की शिकायत की, जिस पर स्पीकर ने सेक्रेटरी को तलब करने के लिए इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में सेक्रेटरी मादनियात के ना पहुंचने पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए उनको ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने दौरान इजलास रूल 68 और पेडा एक्ट के तहत जो है सेक्रेटरी मादनियात को ओहदे से हटा दिया। तो इसी तरह होना चाहिए, ईमानदारी और दिन रात मेहनत, और तभी जाकर पाकिस्तान जो है वो कहीं तरक्की करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि खसारा जो है वो सरप्लस में तब्दील हो गया है, तो एक बहुत ही खुशहाल बात है। और मलिक अहमद खान ने जुडिशल कमेटी को मामला जो है वो भेज दिया है और स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस्तेहकाक कमेटी को 4 दिनों में सेक्रेटरी मादनियात पर मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म भी दे दिया है। तो वेल डन, इसी तरह से काम होना चाहिए। अच्छा, ये तो थी आज की पहली खुशखबरी जो मैंने आपको सुना दी, क्योंकि अच्छी बात है कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो होना चाहिए। अभी मैंने आपको बहुत सारी खुशखबरियां सुनानी है। अब चलते हैं जी दूसरी खुशखबरी की तरफ। जरा सुनिएगा कि हुकूमत का अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से आने वाले सिखों के लिए फ्री ऑनलाइन वीज़ा का ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जी मोहसिन नकवी, उन्होंने ये ऐलान किया कि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से जितने भी सिख हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर मुफ्त ऑनलाइन वीज़ा उनको दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात जो है जुमेरात को अमेरिका से आए हुए सिख यात्रियों के एक वफ्द से की और लाहौर में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये सब कुछ कहा। और उनका मजीद कहना था कि आपको साल में 10 बार तक पाकिस्तान आने पर हम खुश आमदीद कहते रहेंगे। हर बार हम आपका यहाँ पर खैर मकदम करेंगे। उनका कहना था कि दरखास्त दहिंदगान को सिर्फ 30 मिनट में वीज़ा हासिल करने के लिए सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होगा। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि हसन अब्दाल, करतारपुर, ननकाना साहब और लाहौर के अलावा पाकिस्तान में सिखों के दीगर मकामात खोलने पर आमादगी जो है उसका इजहार करते हैं। और उसको जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए किसी इजाजतनामे की आपको जरूरत नहीं होगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि नौजवान सिख समेत ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है वो पाकिस्तान आए। चलिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है और खुशखबरी भी है और अच्छी बात है कि बाहर से सिखों को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन फिर साथ में आपको उतनी ही उनके सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको पता है कि पहले ही भारत जो है उनको शदीद तकलीफ होती है कि सिख पाकिस्तान क्यों इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। और वो पाकिस्तान को आपको पता है कि जिस तरह से बदनाम करने पे तुले हुए हैं। और ऐसे में जब ये सिख यात्री यहाँ से जाकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और नो डाउट उनको पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत अपनायत मिलती है, तो इस तरह का खुदा न खास्ता कोई वाकया ना करवा दे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ने 124 ममालिक के शहरों के लिए वीज़े की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस और भारत और इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो, और हत्ता के जितने भी ये मैचेस हैं इनके मौक़ों के ऊपर भी इनको कोटा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान आकर मैचेस देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों ने मुफ्त ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत जो है उसकी तारीफ करते हुए कहा कि
اس طرح سے یہ جو سہولت دی گئی ہے اس سے ان کا سفر جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ تھی دوسری خوشخبری۔ اب میں چلتی ہوں جی تیسری خوشخبری کی طرف۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ مری کے اندر اب جتنے بھی یہ ٹورزم پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ کو بڑے بڑے شیشے کے برجز اور گلاس ٹرین چلتے ہوئے نظر آئے گی، تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ورنہ پاکستان کے اندر کس نے سوچا تھا کہ گلاس ٹرین چلے گی، پاکستان کے اندر شیشے کے برجز بنیں گے۔ اس سے پہلے تک تو ہم انٹرنیٹ پہ صرف چائنا کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ اب چلتے ہیں جی چوتھی خوشخبری کی طرف۔ چوتھی خوشخبری آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں ہاں یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کا حال دیکھا ہے، تو اسی لیے یہ خوشخبری بتانا ضروری ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 24 سال کے بعد پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی خسارہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بلند ترین شرح سود اور پیٹرولیم لیوی کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کی آمدنی سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہونے والے بے مثال منافع ہے اس کی بدولت پاکستان 24 سال میں پہلی بار مالیاتی خسارے کو سرپلس میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپ بتاؤں کہ وزیر خزانہ کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ رواں مالی سال کی پہلی سماہی یعنی کہ جولائی سے لے کے سپٹمبر کی مالیاتی آپریشنز کی رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک نے 2500 ارب روپے کا اب تک سب سے زیادہ سرپلس منافع جو ہے وہ حاصل کیا، جس کی بنیادی وجہ ملک کے اندر اب تک کی بلند ترین 22% جو شرح سود ہے وہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، شرم کی بات بھی ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ سود والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آنے والے دنوں میں وہ سود کا خاتمہ کریں گے۔ اس ہندسے کے حصول میں پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والا جو ریکارڈ ہے وہ 262 ارب روپے سے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے مدد ملی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 18% سے زائد ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے ملک کا مالی توازن یعنی کہ قومی محصولات اور اخراجات کے درمیان فرق جو ہے وہ پہلی سماہی میں 1 ارب 59 کروڑ 60 لاکھ یا جی ڈی پی کے 1.4% تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پانچویں خوشخبری۔ خوشخبری کسانوں کے لیے ہے کہ مریم نواز نے صوبے میں سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں کے لیے صوبائی حکومت کے پیکج کے تحت گرین ٹریکٹر سکیم لانچ کی ہے۔ گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت اوکاڑا میں 339، چکوال میں 111، ڈیرہ غازی خان میں 276 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور اس اسکیم کے تحت 9,500 کاشتکاروں کو ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی، اور 4 اقسام کے گرین ٹریکٹرز جو ہیں ان کا معائنہ کیا گیا، اور ٹریکٹر پر سوار ہو کے مریم نواز نے اس کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہے۔ مریم نواز نے 25 سے 50 ایکڑ اراضی پہ گندم کے کاشتکاروں کو 1000 جو ہے وہ گرین ٹریکٹر قرعہ اندازی کے ذریعے مفت دینے کا اعلان کیا ہے، اور پنجاب میں زراعت کو میکنائزیشن کے تھرو جو ہے انہوں نے کہا ہے ہم جدید طریقے سے اب اس کو کریں گے، جیسے باہر کے ملکوں میں لوگوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس سپر سیڈرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بھی ہم جو زرعی آلات ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ہارویسٹرز ہیں، یہ سب جو ہے مقامی سطح پہ ہم اس کو تیار بھی کریں گے، اور جو غریب قسم کے کسان ہوتے ہیں جو بیچارے اتنی مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں، وہ کرائے پہ اس کو سستے داموں جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، تاکہ ان کی فصل بھی جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ اور یہ ساری بریفنگ انہوں نے دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ روپے کی سبسڈی جو ہے گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری انہوں نے دی، اور انہوں نے ٹریکٹر پر 6 لاکھ روپے کی سبسڈی کی تجویز جو ہے وہ مسترد کی تھی پہلے، اور پھر انہوں نے چھوٹے ٹریکٹرز پر 70% اور بڑے ٹریکٹر کے اوپر 50% سبسڈی دینے کی ہدایت کی تھی، جبکہ نواز شریف کی تجویز کے اوپر پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ٹریکٹرز کی تعداد بھی 10,000 بڑھا دی گئی ہے، یعنی اور مزید 10,000 جو ہیں وہ ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ بریفنگ کے دوران سی ایم نے یہ بھی بتایا کہ 6 سے 50 ایکڑ اراضی کے جو مالکان ہوں گے ان کو ٹریکٹر سکیم میں اپلائی کرنے کے وہ اہل ہوں گے، اور مقامی سطح پر تیار کردہ انہوں نے کہا کہ ہائی ٹیک میکنائزیشن پروگرام جو ہے اس کو بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے تحت غیر ملکی کمپنیاں پنجاب میں آ کر مقامی اشتراک سے ہارویسٹر اور دیگر آلات جو ہیں وہ تیار کریں گی، تاکہ پنجاب کا کسان جو ہے وہ خوشحال ہو۔ بہت کمال فائدہ، اچھی بات ہے، کسان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر 70% جو لوگ ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ سائٹ پہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 لڑکے، اور ان میں ایک کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، اور
جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیسکلی وہ قرآن پاک کی ایک تلاوت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی ویڈیو پلے کیا ہوا ہے اور آپ کو وہ آواز آ رہی ہے، بہت ہی روحانی انداز میں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ وائرل ہو گئی ہر طرف، اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ جو محترم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دراصل کون ہے اور ان کا نواز شریف سے کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نواز شریف کے گرینڈ سن ہیں، جی ہاں، اور قرآن پاک کی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کا کیونکہ ویڈیو وائرل ہوا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نواز شریف کے گرینڈ سن ہیں۔ چلیں جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جو بہن ہے جن کا نام ہے جی روبینہ خان، وہ بہت زیادہ برہم ہو گئی ہیں زلفی بخاری کے اوپر۔ زلفی بخاری کو انہوں نے ان پڑھ گنوار جاہل بھی کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آکسفورڈ کے اندر اپلائی کرنے کی کیا ضرورت تھی جب پتہ تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ چانسلرشپ کے لیے جو ہیں وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری خبر تو میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتا دی تھی، آج ان کا ویڈیو بھی آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سن لیجئے، اور ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد یقین کریں کہ میں اتنی حیرت زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ خان صاحب کو میک اپ کر کے بٹھایا ہوا ہے، اتنی مشابہت ہے خان صاحب کے ساتھ۔ کیا محترمہ فرما رہی ہیں ہیو اے لک۔ عمران خان جیل میں ہے، ان کو کیا شوق پڑا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بننے کا؟ یہ زلفی بخاری نے سوچا چھوڑا ہے اپنے آپ کو سیلف پروموشن کرنے کا، اس نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کو شوق ہے، اس کا خیال ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا کوئی بہت بڑی چیز ہے، تو اس بیچارے کو وہ جیل میں پڑا ہے، اس بیچارے کو خام کا اس جگہ پھنسا دیا۔ عمران خان کو کیا زلفی بخاری کو کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایسی جگہ پھنسانے کی؟ اور اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی حیران کن اور بڑی مزیدار خبر ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی وائس عیسیٰ جب تھے، اور اس وقت جو 6 ججز تھے انہوں نے خط لکھا تھا، اور وہ خط لکھا تھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت کرتی ہے، جو کہ سراسر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ان کو بدنام کرنے کا ایک بھونڈا سا انہوں نے طریقہ اپنایا تھا۔ اب وہ جو 6 ججز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے نئے چیف جسٹس جو اب بنے، یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ۔ کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جناب چیف جسٹس نے حلف برداری جس دن لی ہے کی ہے، اس دن ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہیں انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی ہے۔ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، آپ کو یاد ہے، خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت ہوتی ہے، اور الزام عائد کرنے کے بعد انہوں نے ججز سے اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی بھی مانگی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی جو ہیں ان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن قائم بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تھی۔ اس تناظر میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان سے خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس نے جس دن حلف برداری کی اس کے بعد ہائی کورٹ کے یہ ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ چیف جسٹس سے مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے حلف اٹھانے سے اگلے دن ہی جا کر ان کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے، اور کہا کہ جی ساڑھے بارے بجے کچھ سوچو۔ اور جاتے جاتے ایک اور بڑی دلچسپ خبر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بوئنگ طیارہ تھا جی 737، وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے سعودی عرب کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پر سعودی عرب کے چوراہے کے اندر آ کر، ایک سڑک تھی اس کا چوراہا تھا، وہاں پر جہازوں کی آمد و رفت ہوئی، تو وہاں پہ لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، اور سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہوئی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان کے اندر یہ چیز ہوئی تو لوگوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی گاڑیوں سے اتر کے جہاز کے ساتھ سیلفیز لینا شروع کر دیں۔ ملکی تاریخ میں کیونکہ پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران بھی ہوئے، لیکن شہر میں منتقلی کے دوران جو ہے وہ ٹریفک تعطل کا شکار بھی رہی۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جہاز کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا۔ کراچی سے حیدرآباد منتقل کیے جانے والے طیارے کو موٹر وے M9 پر روکا گیا، اور شاہین ایئر لائن کے ناکارہ بوئنگ 737 کو غروب آفتاب کے بعد کراچی سے 60 کلومیٹر دور جو ہے DHA کے قریب پارکنگ سپیس میں کھڑا کر دیا گیا، اور طیارے کو حیدرآباد پہنچنا تھا۔ طیارے کے منتقلی کے بعد جو ہے اور خاص طور پہ یہ عمل کے دوران مشاہدہ کرنے والے جو لوگ ہیں
وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں نے تصویریں کھنچوائیں اور 110 فٹ لمبے طیاروں کے پروں کو جو ہے وہ الگ کیا گیا، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کو سول ایویشن انسٹیٹیوٹ آف فائر فائٹرز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس لیے وہاں پر پہنچایا گیا تھا۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا ہی دلچسپ جو ہے یہ مناظر تھے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔